गिरामी, रजबुल मुरज्जब की आज 30 तारीख है। सन 1443 हिजरी और 4 मार्च सन 2022 ईस्वी है। गुज़िश्ता 3 जुम्मों में मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आगाह कर रहा था। इसी हफ्ते में हमारे शेख मोहम्मद बिलाल साहब हफ्ते का ही दिन था, 26 फरवरी को उनका इंतकाल हुआ 2022 में। उनको गुस्ल देने के लिए गया। एक तो उनकी जान बड़ी भारी थी, 2 फट्टे उठवाकर उसी पर लेटाकर उन्हें गुस्ल दिया गया और आम मस्जिद की चारपाई में वो नहीं आए, घर की चारपाई पर रखना पड़ा। अल्लाह अज़्ज़ व जल शेख मोहम्मद बिलाल साहब के बच्चों को, रुमान और बिलखसूस हाफिज मोहम्मद रेहान साहब को सब्र अता फरमाए। मच्छी वाले मशहूर है। और मैं अपनी बात करूं कि बुध वाले दिन 2 मार्च को शेख मोहम्मद अख्तर साहब को गुस्ल देकर आए, खुद भी हिल गया। जिगरी दोस्त था, पीला यरकान हुआ, कैंसर हुआ, मर्ज़ें भी ऐसी ऐसी आ गई। अभी भी बात हो रही थी, ये भी बात ठीक है कि खुराक बिल्कुल नाकिस हो गई। जरा मेरी बात पर भी तवज्जो करना कि जो बड़ी मर्ज लाहक होती है 2 वजूहात से होती है। सन 1981 में हिकमत में शामिल हुआ हूं। 41 साल गुजर गए। एक तो लोग अपनी जोजा के पास मुबाशरत के बाद ठंडा पानी पी लेना, ठंडा दूध पी लेना या बोतल पी लेना या ठंडा जूस पी लेना, इस वजह से चाहे दिल की मर्ज हो, जिगर की मर्ज हो, दिमाग की हो, मैदे की हो, शुगर की हो, यानी कि कोई भी मर्ज हो, इस वजह से तेजी से हमला होता है। या मुबाशरत के बाद फौरन नहा लेना। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है, कोई भी मर्ज बड़े मना किया करते थे, अब बाबा शादी पर जाओ, इधर बड़ा गोश्त है, उधर बोतल है, चलो बड़े गोश्त के ऊपर से बोतल कुछ नहीं कहती, इधर बड़ा गोश्त है, उधर कस्टर्ड है। अब इधर लब्बे शीरी भी खा रहे हैं और उधर बोतलें भी चढ़ा रहे हैं धड़ोधड़। और शुगर नहीं होगा तो क्या होगा? मैदे का निजाम धर्म भरम हो जाता है। ये चीजें बताने वाले लोग कब्रों में चले गए। बड़े मना किया करते थे कि भाई मच्छी के ऊपर से ख्याल करो, दूध ना पियो, बरस की बीमारी हो जाती है। ख्याल नहीं करते। अब बरस की बीमारी से बचने का इलाज बताया करते। अब भी साइंस ने तहकीक की है कि केले के ऊपर से अंडा खाने से आदमी के मौत वाक़ई हो सकती है। और अगले दिन की बात बताऊं, एक महफिल पे बैठा हुआ था, दोस्त की मोहम्मद इमरान साहब की वालदा माजिदा फौत हो गई। असर के बाद का टाइम था, मगरिब का करीब का टाइम था। सेब खाने लगा, कहने लगा कारी साहब सेब पहले टाइम खाया करो, पिछले टाइम खाने से इमामों ने मना किया है।
اور یہ یہاں تک بتا رہے تھے کہ رات کو سیب کھانے سے موت واقع ہو سکتی ہے، لیکن میری بھی گندی عادت ہے تحقیق کی، رات کو سیب کھانے سے موت واقع نہیں ہوتی۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ سیب کا بیج اتنا زہریلا ہوتا ہے، اس کے کھانے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ اب اصل بات اگر سیب کی تو سیب تو میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ رات کو کھایا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ انسولین اللہ عز و جل نے تمہاری رانوں کے درمیان میں رکھی ہے، دوڑ لگایا کرو، واک کیا کرو، انسولین کو حاصل کیا کرو۔ جس چیز سے انسولین حاصل ہوتی ہے اس طریقے سے ہم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں جو قدرتی مل رہی ہے۔ یہ دوڑ لگانے سے، صبح صبح پارک واک کرنے سے خدا کی قسم جسم فریش ہوتا ہے۔ وہ کیا انسولین حاصل کریں گے جو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، رات کو 12-1 بجے سونا۔ کئی لوگوں کا دن 11 بجے، میرے بچے گئے گھر سے پیسے لینے، اس کی گھر والی ناراض ہونے لگی کہ صبح صبح آ گیا، 11 بجے آ گیا، سویرن لا کے اٹھا ہمارے ساتھ۔ جس قوم کا یہ حال ہو کہ 11 بجے بھی ابھی انہیں صبح نظر آئے، اس کا ہم کیا حل کریں گے؟ کوئی حل ہے ہمارے پاس؟ کیا حل نکالیں گے؟ دل کی تکلیف کا بھی علاج امام الانبیاء نے بتا دیا، فرمایا او لوگو، یہاں تک کہ اجوا کھجور لو، گٹھلیاں سمیت کوٹ کر استعمال کیا کرو، دل کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ اچھا، شوگر کا مریض کھجور استعمال نہیں کرتا، شوگر ہے بھائی، شوگر ہے، کھجور نہیں کھانی، یہ سن لو مجھ سے آج۔ بہت اچھے دوست قاری نصیر صاحب 1-2 بدھ پہلے بیان کر رہے تھے، ان کی مسجد میں ہر بدھ عشاء کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے۔ تو قاری نصیر صاحب کہنے لگے کہ سب سے زیادہ کھجور سعودی عرب میں، مکے میں، مدینے میں، یعنی کہ پورے سعودی عرب میں استعمال ہوتی ہے، اور وہاں تحقیق کی گئی پوری دنیا سے سب سے زیادہ مرض کم شوگر کا یہاں تک کہ سعودی عرب میں ہے، خاص طور پر مکے میں نہیں۔ کیوں؟ کبھی سوچا ہے؟ ذرا قریبی بات بتا دوں، وہ سمجھ آئے گی کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، وہ عمرہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو رانوں کے درمیان میں چڈوں میں انسولین اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے اسے حاصل کرتے ہیں۔ سائنس بھی مان گئی کہ سعودی عرب میں شوگر کی مرض سب سے کم، کھجور جتنی استعمال وہاں پر ہوتی ہے کہیں پہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح جگر کا مرض، آج کل کسٹرڈ بناتے ہو، طرح طرح کی چیزیں ایسی بناتے ہو، اور اوپر سے فوری طور پر ٹھنڈا یا پانی پی لینا یا بوتل چڑھا جانا، ایسی چیزوں سے یہ حالت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ آج کی بات ہے۔ ہدایت اللہ صاحب مٹھائی والے، لالا عیدو مٹھائی والے، آج صبح ہی بات کر رہے تھے، کہنے لگے حبیب کل نہ پرسوں دوست ہے، تو میں اسے بوتل پلانے لگا، اس نے زور کیا کہ بھائی عیدو یہ تو نہیں، تو بوتل کو نہ پیسے، میں نہیں پیسا۔ اخیر آدھے زبردستی پلائی تھی بوتل، آدھے بوتل پیتی تھی، ایویں لگ دے کہ ای جگہ کو سنگ دی، جگہ کو کوئی چریندا پہ، میں کہ ہاں لالا زخم تھی گیا، ورم تھی گیا، سوزش ہو گئی۔
साथ साथ बता भी दूं, आप अहबाब यहां तक के बोर्ड गेट डॉक्टर साहब बैठे हैं, नाम अभी शायद ज़हन में आ जाए, मशहूर डॉक्टर हैं। मेरी वालदा माजिदा भी, मेरे भनोई हाजी मोहम्मद बशीर साहब भी उन्हीं के पास ज़्यादा जाते हैं। उनकी बात बताऊं कि जो बोर्ड के डॉक्टर बैठे हैं काफ़ी काबिल है, MBBS नहीं और भी कई डिग्रियां ली हुई। वो बताने लगे कि ये पेप्सी हो, कोक हो, इसमें चीनी की मिकदार इतनी तेज है, मीठा, कि 12 चमचों के बराबर, इतना मीठा तेज कि 12 चमचों के बराबर। वो कहने लगे इन बोतलों से बचा करो। अमेरिका में सबसे ज्यादा मर्ज यूरिक एसिड की है और लोगों को घुटनों का दर्द, उठने बैठने नहीं देता। वो तहकीक की गई कि सबसे ज्यादा बोतल इस्तेमाल करने की वजह से उनको यूरिक एसिड का मर्ज ज्यादा लाहक हुआ। ये बात इसीलिए भी कर रहा हूं कि भाई उस्मान की बात में सदाकत है, हकीकत है कि आदमी अगर नमाज पढ़े, आदमी अगर कुरान पढ़े, आदमी अगर दुरूद शरीफ पढ़े, आदमी अपनी सोचो विचार को महदूद रखे, आदमी बीमार सोखा नहीं होता। अब देखो, ब्लड प्रेशर हाई का इलाज भाई उस्मान सजदे में है। हदीस शरीफ में आता है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों, जिस आदमी को ब्लड प्रेशर हाई की मर्ज हो, सजदा लंबा किया करे। आज की साइंस ने मान लिया अगर ये सजदा ना होता आज लोगों के दिमाग फट जाते। अल्लाह अकबर। ये तो और भी मेरे इल्म में इजाफा कर दिया कि निगाह, यहां तक कि निगाह भी आदमी की तेज होती है। ठीक है, मैंने पढ़ा था कहीं, याद आ गई बात कि निगाह भी तेज होती है। इलाज अल्लाह पाक ने रखे हैं। अब देखो, नमाज देखो, नीरी वर्जिश, सुबह की नमाज देखो, जल्दी आदमी उठ जाता है, सुबह सादिक से पहले कज़ाए हाजत करता है, छोटा पेशाब कर। अच्छा ये भी बता दूं, ये खास तौर पर पेशाब चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, यानी कि फुजला हो या जिसे आम रूटीन में उज़्ज़ू से निकलता है, छोटा पेशाब कहते हो, यानी कि इनको रोकने से भी मर्ज़ें बनती हैं। एक तो मसाना कमजोर हो जाता है, रात को खास तौर पर चाहे नौजवान भी बच्चा हो, अक्सर ये शिकायत करता है इतलाम की या जरियान की या धात की, कि वो भी इस चीज से बच सकता है। एक तो रात को रोटी और रज के खा के सोएंगे। हिकमत कहती है कि रोटी रज के, यहां तक के मुखालफत की हिकमत वाले यहां तक के हुक्मा कहते हैं कि रात को रोटी खा के सोने से बेहतर है जहर खा के सो जा। अपने जिस्म का बेड़ा गर्क हम खुद कर रहे हैं। और कई लोगों की आदत होती है कि दूध पीकर सोना। दूध पियो, पिछली रात पियो, जब रात को उठो प्यास लगी हो, या सुबह जब उठो दूध सुबह ने हर मुंह पियो। और दूध फीका पियो, फीके दूध में 200% फायदा है और मीठे दूध में सिर्फ 3% भी फायदा नहीं। उसमें चीनी डालकर दूध को हमने बेकार कर लिया। मेरी कमर में दर्द था, दवाइयां खा खा कर अक गयो मी, डॉक्टरी भी ते देसी भी। दोस्त ने आके यार हबीब ते कोई इलाज दसा मुफ्त दा, करके देखे, आराम ना आवे तो वल गाल करे। मैं के दस, आदे यार थोड़ा जहा गुड़ घेन वो थोड़ा जहा चूस घेन, आराम आओ। अल्लाह की कसम है आराम आ। कमर के दर्द जा नहीं रहा था,
دیسی بھی دوائیاں کی، انگریزی بھی کی، آرام نہیں آ رہا۔ یہاں تک کہ نمک زیادہ استعمال کرنا نقصان دہ ہے کہ زہر ہے۔ میدا آج کر سویر نہ سارے آدم نان کھیلو، نان چھولے بالا کو سکول بھیج رہے ہیں۔ یہ زیادہ میدا استعمال کرنے سے بھی نقصان ہے۔ بار بار نان 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 کر رہے ہیں کہ نان کھانے۔ جوڑوں کا درد اگر جو چاہتا ہے نہ ہو وہ نان استعمال نہ کیا کرے۔ بعض لوگوں کے جسم میں درد ہوتا ہے، بتانا یہی چاہتا ہوں، بڑے منع کرتے تھے یار یہ چیز نہ کھاؤ۔ بابا پرہیز علاج سے زیادہ بہتر ہے اگر آدمی پرہیز کرے۔ یہاں تو بابا گھر والی ہو بچے بھی خوش تب ہوتے ہیں جب دہی بلے لے کر نیرا ہرا روڈ، نیرے مسالہ جات، ٹاٹری والا پانی، ٹاٹری والے پانی کا نام کی خدا دی قسم میرے اتنے سیر درد شروع تھی اتنی دیر کہ جب اس کا نام لینے سے یہ کیفیت ہو رہی ہے، پینے سے کیا حال ہو۔ لوگوں علاج ہے، خیال کیا کرو۔ ایک چیز اور بھی بتاؤں کہ موسم کا بھی ہوتا ہے، اگر ان دنوں میں اچار استعمال کرو گے نقصان دے گا، اگر یہی اچار گرمیوں میں خاص طور پر ساون میں استعمال کرو گے فائدہ دے گا۔ سرکہ جو ہے سارا سائل فائدہ دیتا ہے، ہم لوگ استعمال نہیں کرتے، بدبو آتی ہے۔ سرکے سے بلڈ پریشر کا بھی علاج ہے، ہاضمے کا علاج ہے، کافی سارے چیزوں کا علاج ہے۔ ڈتو دا سرکہ جڑا ہے نا پشاور دا ایک نمبر ہوندے گھنو استعمال کرو، لیکن نہیں جو چیزیں سرکار نے بتائی وہ ہم کب استعمال کریں گے؟ آج دی نسل کو سرکے دا پتہ کوئی نہیں، گول گپیاں دا سارے کو پتہ ہے۔ آج چلو اور بات کرو، آج سب کو روسٹ سے پیسا کا پتہ ہے لیکن سرید کا پتہ نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو جیسے تمام کھانوں میں سرید کو فضیلت ہے، ایسے ہی تمام بیویوں میں سے، تمام کائنات کی عورتوں میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فضیلت ہے۔ میں نے نام لے لیا کھانا سرید، جی کو عام روٹی نے تسا یخنی آدھے ہو نا، پتلا شورا کون کھاوے؟ اور پتلے شورے میں روٹی کو بھگو کر کھانا اسے سرید کہا جاتا ہے، اس سے بھی مرضیں نہیں لگتی۔ اتھا کیا ہوندے گال سنو، آج دل آدھا پہ روسٹ تھے وے پیس نیرے مسالہ جات لگے میں، یہ ضرورت سے زیادہ مسالہ جات والی چیزیں کھانے سے بھی دل کی تکلیف، جگر کی تکلیف، معدے کی تکلیف، السر کی تکلیف، شوگر کی تکلیف، زیادہ تر مسالہ جات کی چیزوں سے بھی، یہاں تک کہ شوگر بھی ہائی ہوتا ہے۔ یہ شوگر کا مرض، شادیوں پر گئے لبے شیری بھی کھا لیا، اتو دوسرا بوتلاں بھی چڑھا کے دے، اے ڈیو دے میں، اے کوک دے میں۔ آج باتیں ذرا مرض پر اس لیے کر رہا ہوں، یہ بھی آپ کی صلاح دین بتا رہا ہوں۔ سرید بتا دیا، تمام کھانوں پر فضیلت ہے، یعنی کہ پتلا چورا ہو، چھوٹے گوشت کا ہو۔ اچھا ایک بات اور بھی یاد آ گئی، بڑا گوشت زیادہ استعمال کرنے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ بڑا گوشت زیادہ استعمال کرنے سے آقا نے بھی منع کیا۔
بعضی قوم زیادہ کھاتی ہے، پھر دیکھو تبخیری کتنی ہوتی ہے، گال ہوئے نہ ہوئے چھرے ہوں والے کلیکشن کو پچب کے آمنے، بڑا گوشت کھانے سے ہر ویلے آدمی کا دماغ خراب رہے، ضرورت سے زیادہ۔ آج لوگ کڑھائی گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں، گھی اتنا ڈالنا، یہ ساری چیزیں نقصان دہ ہیں۔ سبزی پکی ہوئی ہوتی ہے گھر میں، خدا دی قسم ہے سبزی نظر نہیں آتی جتنا گھی نظر آتا۔ وہاں میں 400 روپے کلو تھی گے والی گھیو پاونے، گھیو نال تک کنی سونی لگتی ہے۔ امام الانبیاء کی ایک گھر والی نے یہاں تک کہ نیچے کی گاد تل چھٹ وہ بھی دیسی گھی کی تھی، وہاں ڈالڈا گھی تو ابھی آیا ہی نہیں تھا۔ آج سے بھی 50 60 70 سال پہلے بزرگوں سے پوچھو، خدا کی قسم ڈالڈا گھی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، انہیں پتہ بھی نہیں تھا ڈالڈا گھی کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی لے بھی جاتا چھپا کے لے جاتا، شرم آتی ہے، کیا کہیں گے یہ ڈالڈا گھی استعمال کرنے لگ گئے ہیں۔ آج بابا کوئی پا آدھ پا دیسی گھیو اوہی نکلی گن کے ویندا پیا ہوئے نا، او کو لکا کے ویندے کہ متا کہیں دی نظر نہ لگون۔ آج تو بابا دیسی گھی کو چھپایا جاتا ہے۔ امام الانبیاء کی گھر والی کہتی ہے نیچے کی گاد تل چھٹ بچی ہوئی تھی، میں نے روٹی کو لگا دی، روٹی ذرا چوپڑی ہو گئی، یہاں تک کہ میرے آقا جب کھانے لگے اس قدر قریب تھی، پھر بھی آقا نے گھر والی کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا ثم لا تسألن عن العظیم۔ قرآن حکیم آ گیا۔ یومئذ عن النعیم، اللہ کا قرآن سنا دیا، فرمایا اے میری زوجہ، اللہ کا قرآن سنانے لگے سرکار اس نعمت کا بھی حساب لیا جائے گا۔ نیچے کی گاد تھی، تل چھٹ تھی، اس میں ابھی کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی اللہ کے نبی نے قرآن سنا دیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آج ہم لوگ توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، آج حرام مل جائے، حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حرام کا لباس، حرام کے کھانے آدمی کو برباد کر دیا کرتے ہیں۔ آج نہیں خیال کرتے، اتنا حرام کھا رہے ہیں، اتنا کھا رہے ہیں۔ فارمی مرغی کے پلے کیا ہے، کھائی جا رہی ہیں، اس پر پابندی کوئی نہیں لگاتا کہ یہ کیسے تیار ہو رہی ہے، جو 50 60 دن میں خود پھٹ جاتی ہے، ہماری کیا یہ زندگی بنائے گی۔ حضرت مولانا عبدالستار توسوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مفتی ممتاز احمد قاسمی صاحب حیات ہیں، اللہ پاک ان کی حیات دراز فرمائے، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے استاد معظم یہاں تک کہ یا تو دیسی انڈے ابلے ہوئے استعمال کرتے ہیں یا کرتے تھے، یا یہاں تک کہ سرید دیسی مرغی وہ بھی پٹ ابھی جوان ہو رہی ہے۔ میں دعوت یہی دوں گا، جتنی میری معلومات ہے، شادیوں پر جاؤ، اگر بڑا گوشت کھا لیا ہے، چھوٹا گوشت کھا لیا یا مرغی کھا لی، بوتل پی لو، یا اگر کھیرنی ہے یا چوائس کر لو، یا میں نے بوتل پینی ہے یا کھیرنی کھانی ہے۔ انہوں کھیرنی بھی لوگ پکڑ کے بیٹھے ہونے، انہوں جڑا ہے نا بوتل ہی۔ اچھا
کئی لوگوں کو دیکھا ادھر شادی پہ پلاؤ یا زردہ اور ادھر بوتل پی رہے. میں کئیوں کو پوچھدا ایسے ہی اے پلا تو بعد بوتل کیوں پیندے پے؟ ایسے ہی پلا تلے لے ہمیں ہاضمہ تھی نا. ایک مجھے لطیفے کی بات یاد آ گئی، سننے والی ہے. استاد نے شاگرد کو منع کیا کہ جب ہم دعوت پر جائیں نا وہاں پر پانی نہیں پینا، پانی نہیں پینا. ہن استاد نے شاگرد کو دے گی کہ کھانے دے دوران پانی پی گئے سی تے پانی پیتے سی ول کھانا کھا دے. استاد نے بعد تھپڑ رکھ کے مارا، میں تے کو منع جو کیتا ہے، میں جو تے کو منع کیتا ہے کہ پانی نہ پیویں، کھانا ذری رج کے کھانا، تو پانی کیوں پیتے؟ ہن ابو شاگرد سیاںا تا بنے، انہیں کہ استاد جی پہلے والا کھانا تلے لے ہندا پہ ہمیں پیا اتنے جو چڑھاون آئے ہنگا لو پانی پیتے. استاد نے ایک تھپڑ پیا رکھ کے مارے. انہیں کہ استاد جی اے دسو ہن تھپڑ کیوں مارے؟ انہیں کہ پہلے میں کو دسے ہیں میں ہی کریا پہلا کھانا لاواں تلے دوجا چڑھاواں. تھپڑ کو والی پہ ہے، پہلے ہی تھپڑ پہ تے دوجے ہی تھپڑ. تو خیال کرو صحت کا. یہ ضرورت سے زیادہ چائے، میں اپنی بات کروں میں چائے نہیں پیتا، پورے سال میں 2 4 5 کپ پی جاؤں تو بہت زیادہ سمجھتا ہوں میں نے چائے پی لیا. حضرت مولانا سلطان محمود ضیاء صاحب کی محفل میں بیٹھا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ قاری حبیب چائے پی لو. میں نے کہا نہیں، میں کو آدھے اٹھی کے ساری محفل تو باہر چلا ہوں، جڑا چائے پیسی ہو بات باقی باہر. میں اٹھی کے باہر مدرسہ دعوت الحق میں بیٹھا تھا. مولانا جو بورڈ گیٹ کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر حق نواز کی بات کر رہا تھا، یاد آ گیا نام، کہ ڈاکٹر حق نواز صاحب کہتے ہیں کہ 12 چمچے چینی ایک طرف، بوتل میں میٹھا اس سے بھی زیادہ تیز ہے، نقصان دہ ہے. بہت مشہور ڈاکٹر ہے ڈاکٹر حق نواز، میرے بھنوئی کا فیملی ڈاکٹر ہے حاجی محمد بشیر صاحب کا. تو سلطان محمود ضیاء صاحب نے کہا کہ قاری حبیب باہر بن کے بہو. میں اٹھی کے باہر آ گیا ہوں. آخر گپا شپا لینے چاہ پینے دوران انہیں کہا یار حبیب کیا نہیں گئے؟ انہیں کہ یار حبیب تو خود تب باہر کے دے. انہیں کہ یار میں مذاق کیتے وہ باہر چلا گئے. سڈو یاروں کو جڑے وال میں آیا ہوں اندر، انہیں کہ کہہ رہے چاہ نہیں پینا. میں کہ میری آواز خراب تھی نہیں. آدھے سارے مولویوں کا عقیدہ ہے کہ چاہ پیون نال آواز ٹھیک تھی نہیں، تو آدھے خراب تھی نہیں. یعنی کہ جڑ شاہ کے بندے کی سوئی آڑ من. میں نہیں پیتا، صحت کسی کی جاگیر نہیں. خدا کی قسم رات کو اٹھ کر 4 بجے اٹھ کر جاتا ہوں دوڑے لگانے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں میں تو کو غسل دیتا ہوں؟ اب بھی بدھ والے دن جو غسل دیا اپنے دوست شیخ اختر صاحب کو، میری طبیعت آدھی ہو گئی، ابھی اس کا صرف چہرہ دیکھا، پیلا یرکان اسے، اس کے علاوہ یہاں تک کہ کینسر بھی ہو گیا. کتنی حالت اس کی. لیکن پھر بھی اپنی صحت کا خود خیال کرو، نماز قرآن کی طرف توجہ کرو. فجر کی نماز جس نے نہیں پڑھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تو اپنے وقت کو خود پیچھے کیا. اپنے وقت کو ہم خود برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. پھر لوگ آ جاتے ہیں قاری صاحب دعا کرنا. جب اپنے لیے خود دعا نہیں کرتا ہماری دعا کیا تاثیر کرے گی؟ خود کر، اپنے لیے جو کرنا ہے خود کر. زندگی بنا، آخرت بنا. بہرحال جو آج عنوان بیان کرنا چاہتا تھا ذرا اور طرف میرا عنوان چلا گیا، بیماریوں پر. حضرت بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ امیہ ابن خلف کا غلام ہے، رات اور دن صبح اور شام مارا جاتا ہے، پھر بھی اللہ احد
اللہ کا نام اتنا بلند لیتا ہے روزانہ شام کے، یہاں تک کہ رسیوں سے باندھ کر، یہاں تک کہ محلے کے مکہ مکرمہ قریشین مکہ، یہاں تک کہ نوجوان لڑکے، یہاں تک کہ بلال حبشی کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر گھسیٹا کرتے تھے، پھر بھی کہتا تھا اللہ احد۔ تمہیں کیا معلوم ہے حضرت بلال امام الانبیاء کا یہاں تک کہ غلام بن گیا، ایسا غلام ہے جو تمام کے تمام مؤذن کا سردار ہے، اگر بھائی یوسف صاحب اذان دے ان کا بھی سردار ہے، بھائی یہاں تک کہ عثمان اذان دے، میرے بھائی انور صاحب اذان دے، انوار بھائی اذان دے، یا کوئی اور دے، قاری غلام سرور دے، یا میرا بیٹا طیب دے، یا میں دوں، سب اذان دینے والوں کا سردار، مؤذنوں کا سردار کون ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوپر چٹان رکھ دی جاتی ہے پتھر کی، نیچے آگ جلائی جاتی ہے، بلال کو جلایا جاتا ہے، پھر بھی کہتا ہے اللہ احد۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے، آ کر کہنے لگے بلال اللہ کا نام آہستہ لیا کر۔ بلال حبشی رو پڑے، کہنے لگے اے ابو بکر کوئی اور کہتا تو اور بات تھی، پر تو نے جو کہہ دیا مجھے رونا آ گیا۔ تو امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والا ہے، یہاں تک کہ امام الانبیاء کی شریعت کو ماننے والا، تو قرآن پڑھنے والا، تو اللہ عز و جل کی توحید کو ماننے والا ہو کر مجھے کیوں کہا اللہ کا نام آہستہ لے؟ خدا کی قسم یہاں تک کہ بلال کہتے تھے جب مجھے مار پڑتی تھی، یہاں تک کہ غیب سے آواز آتی تھی بلال یہاں تک کہ مار کھاتا جا پر میرے نام کو بلند کرتا جا۔ فرماتے ہیں جب امام الانبیاء کے غلام بلال حبشی اللہ عز و جل کا نام بلند کرتے تھے، یہاں تک کہ بلال فرماتے ہیں کہ اتنی طاقت، اتنی ول پاور آ جاتی تھی، غیب سے آواز آتی پھر میرا نام بلند کر۔ امیہ ابن خلف نے اتنا مارا، اتنا ستایا، بچوں نے مارا، مردوں نے مارا، عورتوں نے مارا، اور بلال کا میں نام تو لے رہا ہوں، امام الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو آ جایا کرتے تھے، 4 لوگوں کا نام لیا کرتے تھے، فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کے نام پر اتنا مارا گیا، اشد الناس علی الانبیاء ثم امثل او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا اللہ کی راہ میں اتنا مارا گیا آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں مارا گیا۔ سہیل رومی کا نام لیا کرتے تھے، سلمان فارسی کا بھی نام لیا کرتے تھے، بلال حبشی کا بھی نام کئی مرتبہ امام الانبیاء نے وہ 4 ناموں میں شامل کیا۔ بلال کو دین متین کے لیے اتنی مار پڑی آج سے پہلے کسی کو نہیں مارا گیا۔ کبھی سوچا بھی ہے نیچے دیکھتے ہوئے کولے اور شولے رکھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ امیہ ابن خلف نے اوپر چٹان رکھی ہوئی ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے اللہ احد۔ آج ہمیں یہاں تک کہ پریشانی بھی کوئی نہیں، تکلیف بھی کوئی نہیں، پھر بھی فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے تیار نہیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، عصر میں آنے کے لیے تیار نہیں، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہمارا کیا حال بنے گا؟ یہ تو نماز بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، ہر وقت نماز ہی نماز ہو رہی ہے۔
یہاں تک کہ امام الانبیاء کے لیے یہ خادم بھی تھا، گھر کے سودے لا کر دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ قرضہ چڑھ گیا، یہاں تک کہ امیہ ابن خلف کہنے لگا یا تو قرضہ اتار دے یا دوبارہ غلام بنا لوں گا، یا شمعون یہودی کے بارے میں آتا ہے یا کسی اور کے کافر کے بارے میں آتا ہے۔ امام الانبیاء سے پوچھا کیا کچھ دن کے لیے ادھر ادھر ہو جاؤں؟ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے چھپنے کا آرڈر دے دیا، پھر انتظام ہوا، فرمایا بلال جلدی کرو قرض اتار کے آؤ۔ بلال حبشی کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہاں تک کہ امام الانبیاء کی وفات کے بعد دمشق میں چلے گئے، اب مدینے میں نہیں رہتے۔ امام الانبیاء کا کئی مرتبہ خواب میں دیدار ہوا، یا بلال آ جا مجھے اپنا دیدار کرا کے جا۔ پھر مدینے میں آئے، یہاں تک کہ حسنین کریمین موجود ہیں، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود ہیں۔ بلال آئے، یہاں تک کہ تمہیں کیا معلوم ہے حضور کی زندگی میں جب بھی اذان دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب بھی کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ، امام الانبیاء کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے۔ حسنین کریمین نے بڑا مجبور کیا، کہنے لگے بلال آئے تو ہو، مدینے آئے ہو، امام الانبیاء کے روزے کی زیارت کرنے آئے ہو، چلو آج ہمیں اذان بھی سنا کے جاؤ۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، جب نام آیا کتابوں میں آتا ہے حضرت امام حسن بھی گواہ، امام حسین بھی گواہ، اب یہاں تک کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام بھی گواہ، فرماتے جب اشہد ان کا نام بھی آیا، محمد کا نام ابھی نہیں لیا تھا، یہاں تک کہ بلال حبشی دھڑام سے نیچے گر گئے۔ پوچھا گیا کیا بات ہے؟ فرمایا آج کس کی طرف اشارہ کروں؟ آج آقا دنیا میں موجود نہیں، میں تو ان کی طرف اشارہ کر کے اذان دیا کرتا تھا، آج آقا دنیا میں نہیں۔ کس بلال کی بات کر رہا ہوں؟ یہاں تک کہ یہ وہ بلال ہے جس کا آخری وقت قریب آ پہنچا، گھر والی رونے لگی، کہنے لگی ہائے میری مصیبت کے دن آ گئے، کہنے لگی نہیں ایسی بات نہیں، میں بلال ہوں، امام الانبیاء کا نوکر ہوں، امام الانبیاء کا خادم خاص ہوں، امام الانبیاء کا غلام ہوں، میں یہاں تک کہ جب انتقال ہو جائے گا میں آقا سے جا ملوں گا، یہاں تک کہ میرے لیے تو بڑی مسرت کی بات ہے، وہ جب روح نکلے گی یہ تو صرف انتقال ہونے کی دیر ہے، میں محبوب سے جا ملوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ انشاءاللہ ایک تو میری تیاری بالکل نہیں تھی، صبح قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بلال کے بارے میں سنی تو ایسے دل تڑپ اٹھا، مچل اٹھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اس صحابی کا واقعہ بہت عرصہ پہلے میں نے بیان کیا تھا تو دل میں آیا کہ یہ مؤذن خاص کو آج یاد کیا جائے، تو سب احباب سے کہوں گا اول آخر درود شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، خاص طور پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پر پڑھ لیں۔ اللہم بارک لنا۔ آمین بسم اللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔